बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, सैयद मंसूर अली शाह साहब को चीफ़ जस्टिस की दौड़ से बाहर करने के लिए आइन में तरामीम की गई और आपको पता है कि गुज़श्ता एक महीने से इस पे बड़ा तेज़ी के साथ काम हुआ और 25 अक्टूबर से पहले इस काम को अंजाम भी दिया गया। लेकिन इसके बावजूद मंसूर अली शाह साहब चीफ़ जस्टिस की दौड़ से बाहर नहीं हुए, बल्कि वो सबसे इस वक्त मजबूत उम्मीदवार भी तस्वर किए जा रहे हैं चीफ़ जस्टिस के लिए। आखिर हुकूमत को क्या मजबूरी आन पड़ी है, कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से मंसूर अली शाह साहब इर्रेलिवेंट नहीं हो रहे? आज के प्रोग्राम में इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और दूसरा हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अरकान की पार्लिमानी कमेटी में शमूलियत, फिर उसके बाद PTI की पॉलिटिकल पार्टी का रद्द अमल और उसमें जो अरकान हैं उनके एक दूसरे पर इल्ज़ामात क्या होने जा रहा है। क्या PTI में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाने की बातें हो रही थी, क्या वो वाकई प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है? ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं इसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ जो उठने वाली मौसर आवाज़ें हैं उनको गैर मौसर करने के लिए क्या काउंटर स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कौन से अहम फैसले हुए हैं, आज के प्रोग्राम में उस पर भी तफसील से बात करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, सैयद मंसूर अली शाह साहब अभी भी चीफ़ जस्टिस की दौड़ में शामिल हैं और वो इर्रेलिवेंट नहीं हुए और इसकी वजूहात जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो हुकूमत को इस हवाले से कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब को जो अहम जो अमूर थे, पॉलिटिकल अमूर, उससे उनको इरेलीवेंट कर दिया गया है। एक आइनी बेंच बन चुका है, तो लिहाजा अब जो उनके इख्तियारात हैं वो बिल्कुल लिमिटेड और महदूद हो चुके हैं। तो वो अगर उनको चीफ़ जस्टिस बना दिया जाए तो इसमें हरज नहीं है। तो इस पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फ़िल वक्त जो है वो नहीं माना जा रहा। बाज़ इतलात ये हैं कि आइनी तरमीम से पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत के साथ कुछ इस तरह के मामलात पे डील भी की थी। गो कि इसकी अभी हतमी इतलात सामने नहीं आई लेकिन इसके बावजूद ये बात तयशुदा है कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ़ जस्टिस लगाने के लिए बड़ी जो अहम शख्सियात हैं वो इस पर गौर कर रही हैं। और इसको जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी दबाव डाला जा रहा है, वहीं पर जो अहम जो नुकात हैं, जो रीज़न्स हैं, उसको भी ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। पहले नंबर पे आइनी तरमीम के बाद आपको पता है कि वकला की एक तहरीक भी आएगी, PTI का भी रद्द अमल आएगा, एहतिजाजी मुजाहरे शुरू होंगे, तहरीक चलाए जाने की बातें भी हो रही हैं। तो इससे मुल्क में वो जो इंस्टेबिलिटी है वो तो पहले की तरह ही बरकरार रहेगी। तो लिहाजा सूरत हाल तो वो बेहतर नहीं हो रही। तो ये एक सोच पाई जा रही है कि अगर सैयद मंसूर अली शाह साहब को चीफ़ जस्टिस लगा दिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी के होने के जो इम्कानात हैं वो महदूद हो जाएंगे। वकला की तहरीक खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हामिद अली ख़ान और दीगर वकला रहनुमा ये बात कर चुके हैं कि मंसूर अली शाह साहब के अलावा हम किसी को चीफ़ जस्टिस नहीं मानेंगे और उनकी चीफ़ जस्टिस तैनाती के लिए हम बाकायदा तहरीक भी चलाएँगे। तो अगर ये मुतालबा मान लिया जाता है तो हुकूमत जो है इस बड़े बहरान से बाहर निकल सकती है। दूसरी वजह यह भी है कि बाज़ जो जजेस हैं उनके इस्तीफ़ों की भी बातें हो रही हैं। तो अगर ऐसा कर लिया जाता है तो जो अदालती बहरान पैदा होने वाला है उससे भी बचा जा सकता है। इतलात ये हैं कि 5 जजेस ऐसे हैं जो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। गो कि उसका हुकूमत की तरफ से एक काउंटर जो इंतज़ामात हैं वो भी कर लिए गए हैं। 5 ऐसे जजेस को बिल्कुल उनको रेडी भी किया गया है कि उनको फौरी तौर पर जो है उनकी इंडक्शन भी हो जाएगी। तो ये 3-4 ऐसी बुनियादी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इरेलीवेंट नहीं हो रहे। तो इसके अगर दूसरा इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें, जो ये सोच इसके ख़िलाफ़ है कि मंसूर शाह साहब को चीफ़ जस्टिस नहीं होना चाहिए, वो ये है कि अगर उन्हीं को दोबारा चीफ़ जस्टिस लगाना था तो इस सारी प्रैक्टिस का फ़ायदा क्या है? गो कि वो आप उनके इख्तियारात को महदूद कर देंगे, आइनी बेंच बन जाएगा, बहुत से केसेस वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर बात जहन में रहनी चाहिए कि चीफ़ जस्टिस बिल आखिर चीफ़ जस्टिस ही होता है, वो उसके इख्तियारात महदूद नहीं होंगे। जो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स
وہ عدلیہ جو ہے وہ ان کے انڈر ہی کام کرے گی، ان کے زیر کنٹرول کسی نہ کسی حوالے سے وہ زیر اثر رہیں گے۔ تو لہٰذا اگر منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس لگا دیا جاتا ہے تو عدلیہ کے حوالے سے جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خواہش کرتی ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کر لے گی یا مینج کیا جا سکے گا ججز کو، تو وہ نہیں ہو سکے گا۔ کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ہائی کورٹ کے ججز کی جو مانیٹرنگ کرنی ہے، جو ان کی کارکردگی کو جائزہ لیا جانا ہے، ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہونا ہے، وہ تو جوڈیشل کمیشن کرے گا، اور جوڈیشل کمیشن کی سربراہی جو ہے وہ چیف جسٹس ہی کریں گے۔ اور چیف جسٹس آپ کو پتہ ہے کہ جب موجود ہوں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پھر بھی بدلی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ان تمام جو امور ہیں اس کے تناظر میں جو ہے ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوگا، گو کہ آج رات تک اس پہ بات ہو جائے گی، لیکن ممکنہ طور پر منصور علی شاہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ریزن بھی سامنے آ رہی ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، وہ بھی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ چیف جسٹس بننے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب کے دوست بھی ہیں، ان کے ساتھ مل کر وہ پریکٹس بھی کرتے رہے ہیں، مشترکہ ان کی لا فرم بھی تھی، جو سب کو پتہ ہے کہ اس میں اطہر من اللہ صاحب بھی تھے، منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب۔ تو لہٰذا اس سائڈ سے بھی جو ہے وہ ان کو یحییٰ افریدی صاحب کو اپروچ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ خود سے ودرا کر لیں تو منصور علی شاہ صاحب ہی پھر جو ہے وہ بنیں گے، کیونکہ جو یہ قانونی ماہرین یا بات ہمارے میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یحییٰ افریدی صاحب انکار کر دیں گے تو اس کے بعد والے جج جو ہیں وہ ان کو بنا دیا جائے گا چیف جسٹس۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں اس میں ایک جو ہے وہ ترامیم میں دو نکات ایسے ہیں کہ اگر یحییٰ افریدی صاحب انکار کر دیں تو وہ پھر جو فرسٹ والے دو ججز ہیں انہی میں سے انتخاب ہوگا، اگر وہ بھی انکار کر دیں گے تو پھر چوتھے پہ بات جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو ایک باریک نکتہ ہے، یہ جو شک ڈالی گئی ہے یہ گزٹڈ نوٹیفیکیشن میں، یہ اطلاعات یہ ہیں کہ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے شک ڈالنے کے پیچھے بھی یہی راز کار فرما ہے کہ شاید منصور علی شاہ صاحب کو اس عہدے کے لیے جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ سے جو ہے وہ کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ تو ایک اس کے علاوہ جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں، ایک تو اپنے تعلقات کو بھی وہ اس چیز کو بھی سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور حکومت اس حوالے سے مجبور بھی ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ حکومت کی بات بھی ہو رہی ہے اور ان کو قائل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ آنے والے چند گھنٹوں میں اس حوالے سے فیصلہ ہوتا ہے اور وہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹی میں جو اپنے نام دیے تھے پھر اس میں رات گئے اس پہ فیصلہ ہوا اور وڈرا کر لیا گیا، اور وہ فیصلہ ہوا تھا پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس میں اس پہ بڑا شدید رد عمل آیا، اور بالکل آنا بھی چاہیے تھا کہ ایک سائڈ پہ آئینی ترمیم کی آپ جو ہے وہ خلاف کھڑے ہیں، اور پھر اسی آئینی ترمیم کے تحت جو بننے والی پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں اگر بطور ممبرز آپ شریک ہوں گے تو پھر اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس آئینی ترمیم کو ایکسیپٹ کر لیا، گو کہ فیوچر میں اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر کیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کمزور ہو جاتا ہے، نہ صرف عدالت میں کیس کمزور ہوتا ہے لیگلی پوائنٹ آف ویو سے، بلکہ پبلکلی بھی ان پہ سوالات اٹھیں گے کہ حکومت کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو موجودہ قیادت ہے انہوں نے کیوں اس طرح کا جو ہے وہ رستہ فراہم کیا۔ تو اس فیصلے پہ گو کہ یہ گوہر علی خان صاحب اور ان چند ان کی جو مرکزی قیادت کے جو لوگ ہیں ان نے باہمی مشاورت کے بعد کیا تھا، لیکن یہ معاملہ جب پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل کمیٹی میں یہ جب معاملہ ڈسکس ہوا تو اس پر بڑا شدید رد عمل آیا، اور اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ کافی تنقید بھی کی گئی اور ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے گئے کہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ ہماری قیادت میں جو لوگ ہیں وہ حکومت کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور گوہر خان صاحب کے کردار پر بھی کافی جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی گئیں۔ تو اس سے یہ جو ہے وہ بات وہ واضح ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت اس وقت جو ہے وہ کوئی اہم فیصلوں میں
کسی جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ کسی حتمی مرحلے پہ پہنچ نہیں پا رہی، اور ہر ایک فیصلے میں ان کے مابین اختلافات جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اس وقت کمزور دکھائی دے رہی ہے اور گروپنگ کا شکار بھی ہے۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنائے جانے کی باتیں ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو اس پروجیکٹ پہ کام تیزی سے جاری ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ گنڈا پور صاحب کی طرف سے ایک بیان یہ دلوا دینا کہ سب کو جو ہے وہ نوٹس بھی جاری کریں گے، ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے، تو اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر ہی بعض لوگوں کو اس کام کے لیے جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے ان کے جو ایسے جو سینئر رہنما ہیں یا پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں، ان کو اگر نوٹس کرواتے ہیں یا ان کو فارغ کرتے ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی جو پارٹی کے اندر جو ہے وہ بحرانی کیفیت پیدا ہوگی۔ گنڈا پور صاحب کی طرف سے آپ دیکھ لیجیے کہ جب بھی بیان آتا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ مسائل ہی پیدا ہوئے ہیں، اور گنڈا پور صاحب کی طرف سے یہ بیان کرنا اور یہ بات کرنا کہ ہم سب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے، ان کو پارٹی سے نکالیں گے، تو اس سے زین قریشی کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا، شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور گو کہ انہوں نے بڑی صعوبتیں برداشت کی ہیں، تو لہٰذا اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو وہ خود بخود جو ہے وہ رستے ہموار کیے جا رہے ہیں فارورڈ بلاک کے، اور پی ٹی آئی کی قیادت میں سے ہی وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے معاونت کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ یہ زین قریشی صاحب کو ہی اس معاملے پہ کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا، اور وہی اب آگے اگر فارورڈ بلاک بنتا ہے تو فارورڈ بلاک جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ہی قیادت میں ہوگا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی کے بھی امکانات واضح ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک جو پارٹی کے جو دیگر اہم رہنما ہیں جن کو نوٹس جاری کیے جانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ان میں اورنگزیب کھچی صاحب ہیں، ظہور قریشی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے بھانجے ہیں یہ، چودھری الیاس صاحب ہیں، گجرات سے ان کا تعلق ہے، چودھری عثمان صاحب ہیں، یہ آزاد رکن منتخب ہوئے تھے، اس کے علاوہ مبارک زیب صاحب ہیں، باجوڑ سے ان کا تعلق ہے، یہ جو مرحوم ریحان زیب تھے ان کے بھائی ہیں، حاجی امتیاز صاحب منڈی بہاؤالدین سے ہیں، زین قریشی صاحب، تو یہ تمام وہ جو لوگ ہیں اگر ان کو نوٹس جاری ہوتا ہے تو میرے خیال میں پارٹی کے اندر جو ہے وہ اختلافات مزید گہرے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب جو حالیہ آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے انہوں نے ایک مؤثر حکمت عملی اختیار کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کے حق میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو مذہبی حلقے ہیں ان کو تیار کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں جتنا بھی ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے ان کا، اس کے ساتھ ان کے روابط ہو رہے ہیں، اور اس جمعہ سے باقاعدہ آئینی ترمیم کے حق میں جو ہے یہ ایک مؤثر آواز جو ہے وہ بلند کی جائے گی، اور اس کا جو ایجنڈا ہوگا جو مذہبی حلقوں کا وہ یہ ہوگا کہ وہ جو سود کے خلاف اس آئین میں ترامیم کی گئی ہیں 2028 میں سود کے خاتمے کی، اس کو لے کر کے جو ہے مذہبی حلقے تمام مساجد میں، تمام اہم مقامات پر پبلکلی اس چیز کو جو ہے اس کے حق میں بات کریں گے، اس کے حق میں بیانات دلوائیں گے، مختلف پریس کانفرنسز ہوں گی، مذہبی حلقوں کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے اس کو میڈیا میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے گا، اور پبلکلی لوگوں کی ذہن سازی کی جائے گی۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اختیار کی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک اہم مذہبی رہنما ہے، ایک اسکول آف تھاٹ کے اہم جو ہے وہ ان کو رہنما سمجھا جاتا ہے، ان کی طرف سے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا اس سارے کام کو، تو اس سے تاثر یہ ابھرتا ہے، اور امکانات یہ ہیں کہ ایک سائڈ پہ جب وکلا کی تحریک چل رہی ہوگی یا اگر وہ پروٹیسٹ کو لے کر کے آگے کو مؤثر آواز بنتے ہیں تو اس کے اگینسٹ مذہبی حلقے کھڑے ہو جائیں گے، ایک سائڈ پہ وکلا کی تحریک ہوگی اور دوسری سائڈ پہ اس ترمیم کے حق میں جب مذہبی حلقے کھڑے ہوں گے تو پھر خود بخود جو ہے وکلا کی تحریک جو ہے وہ دم توڑ جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی اسٹریٹجی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے انتہائی زیرک سیاستدان ہونے کا اس حوالے سے بھی ثبوت دیا ہے کہ ان نے آئینی ترمیم میں یہ سود کے خاتمے کے حوالے سے جو ہے یہ شک ڈلوائی، اور اس کا فائدہ
جہاں پہ پبلکلی ظاہر ہر مسلمان کو بھی ہو سکتا ہے، گو کہ یہ 2028 سے ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو خود ہو رہا ہے کہ مذہبی حلقوں میں ان کی جو قدر و منزلت تھی وہ مزید بہتر ہوگی، اور وہ اپنا جو ایک قد کاٹ ہے اس کو وہ بڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پولیٹیکل اب تک کی اسٹریٹجی ہے، اگر اس کی بات کریں تو انہوں نے نہ صرف حکومتی سطح پر اپنے لیے ایک سافٹ امیج کریٹ کیا ہے، بلکہ پی ٹی آئی جس سے ہمیشہ وہ گالیاں کھاتے رہے ہیں، اب آئندہ کے لیے بھی اگر ان سے راہیں جدا بھی ہوتی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی، تو انہوں نے کم از کم خود کو اس حد تک محفوظ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت ان کو گالم گلوچ سے جو ہے وہ محفوظ رکھے گی۔ تو یہ بھی ان کی بڑی پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی۔ پھر اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کو جو مزید پولیٹیکل فائدے ہونے والے ہیں، اس میں ایک تو انہوں نے اپنے اراکین کا جو سیاسی مستقبل ہے اس کو بھی محفوظ کر لیا ہے، کیونکہ اگر حکومت میں شامل ہوتے ہیں تو فنڈز بھی ملیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے 4 سال تک وہ اپوزیشن میں تو نہیں رہ سکے، اقتدار تو انہیں انجوائے کرنا ہے، تو وہ بھی جو معاملات ہیں ان کے زیر غور ہیں، اور اسی کو رکھ کر جو ہے وہ انہوں نے ذہن میں آگے حکومت کا ساتھ بھی دیا تھا، تو یہ بھی ایک اچھا ڈیسیجنز ہے ان کا۔ اس کے علاوہ عوامی سطح پر انہوں نے ایک اعلیٰ پائے کے لیڈر ہونے کا بھی جو ہے وہ ثبوت پیش کیا ہے، اور یہ تاثر دیا ہے کہ وہ ہر قسم کے جو حالات ہیں اس کو ٹیکل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو پولیٹیکل جو تناظر ہے، یہ پولیٹیکل حالات ہیں، اس کو بدل سکتے ہیں، تو لہٰذا آئینی ترمیم میں سپورٹ کر کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اپنے لیے رستہ ہموار کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ عالمی سطح پر بھی انہوں نے پاکستان کے ایک اعلیٰ پائے کے لیڈر کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، کیونکہ پوری عالمی برادری کی بھی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی تھیں۔ تمام جتنے بھی سفارت خانے ہیں، سفارتکار ہیں، وہ بھی یہ رپورٹس اپنے سفارت خانوں میں بھجوا رہے تھے، اور تمام جو سفارتکار ہیں ان کی نظر میں مولانا فضل الرحمان کی جو قدر و منزلت ہے، جو ان کی اہمیت ہے، وہ مزید بڑی ہے۔ تو یوں کہہ لیجیے کہ مولانا صاحب نے اس سے بہت گین کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید گین کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ اس حوالے سے مزید اطلاعات آئیں گی، مزید انفارمیشن ہوگی تو آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔